अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। वैसे तो सबकी नज़रें आज पाक भारत टाकरे की तरफ बिल्कुल मरकूज़ है, लेकिन जहां ये मैच इंपॉर्टेंट है वहीं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मैच है उसको आज तीसरा रोज़ हो गया है। लेकिन अलबत्ता कई डेवलपमेंट सामने आई हैं। यानी इमरान खान साहब की अस्पताल मुंतकली के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक एहतजाज की कॉल दे रखी थी, वो धरना अभी भी जारी है। पार्लियामेंट के अंदर जो लोग हैं वो जूं के तू ही हैं, और इसी तरह से केपी हाउस के अंदर भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी ये धरना उसी तरह से है। जहाँ पेशावर से यानी खैबर पख्तूनख्वा से जो हाईवेज़ आ रही थी वहाँ पर भी वो बताते हैं कि उसी तरह से लोग बैठे हुए हैं, और ये जब तक ये धरना जारी रहेगा, जब तक इमरान खान साहब को उनके जो फैमिली जिस तरह से कह रही है जिस किस्म की तिब्बी सहूलियात फराहम करनी चाहिए वो उनको नहीं मुहैया कर दी जाती। अलबत्ता दूसरी जानिब जो आज डेवलपमेंट हुई पंजाब हुकूमत ने, हमने देखा कि उनके होम डिपार्टमेंट ने इमरान खान की जो पूरा मेडिकल रिकॉर्ड है कि अडियाला जेल में कब कब उनके वाइटल्स लिए जाते हैं, कौन कौन सा डॉक्टर ने विज़िट करता है, वो भी मंगवाया गया। और साथ ही आज ये खबर सुबह से ही सरगर्म थी कि अडियाला के बाहर गेट नंबर 5 से एक एम्बुलेंस भी दाखिल हुई है जो फुली इक्विप्ड है, और जिसमें माहिरीन डॉक्टर्स जो हैं वो इमरान खान साहब का मुआयना करेंगे। और फिर उसके बाद ये खबरें आने लगी कि ऐसा हुआ है। अलबत्ता अस्पताल मुंतकली के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ ही अता तारड़ साहब ने भी बता दिया था कि एक एक्सपर्ट जो इदारा है वहाँ से माहिर चश्म उनका इलाज करेंगे। अलबत्ता अलीमा खान साहिबा ने आज भी इस बात को दोबारा से कहा है कि जब तक उनकी फैमिली का या उन लोगों की मर्ज़ी का डॉक्टर इस मेडिकल बोर्ड के अंदर नहीं आ जाता, जब तक वो किसी किस्म की किसी रिपोर्ट को, इलाज को नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें तशवीश है, उन्हें खदशात हैं, और ये इंतहाई ज़रूरी है। अलबत्ता क्या हुकूमत और अपोजिशन में किसी किस्म का कोई राब्ता हुआ है, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ इन फोकस हैं आका हुसैन साहब, आज तीसरे रोज़ भी ये पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, तर्जुमान भी हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। अखुनज़ादा साहब, अब आपकी क़यादत के हवाले से मुझे बताइएगा, क्योंकि कल से अब तक काफ़ी डेवलपमेंट्स जैसे कि मैंने इब्तिदा में जिक्र की ये तो हुई हैं, तो क्या क़यादत को भी एतमाद में लिया गया है कि कौन से डॉक्टर्स जो हैं वो मुआयना कर रहे हैं, कौन सा बोर्ड तश्कील हुआ है, और कब उस बोर्ड की रिपोर्ट क्या है, और कब मुंतकिल किया जा सकता है इमरान खान साहब को अस्पताल में? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमें तो इस हवाले से कोई अपडेट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा मुतालिबा ये नहीं था जो आज कुछ आप अडियाला के अंदर देख रहे हैं। हमारा मुतालिबा ये था कि आप इमरान खान साहब की, उनके अचकज़ई साहब ने एक लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर को, फिर जुमे के दिन नहीं जुमरात के दिन तारिक फजल चौधरी साहब नेशनल असम्बली का और सेनेट का इजलास उस दिन हो रहा था, वो खुद तशरीफ लाए थे अपोजिशन चैम्बर में। हमने उनको दोबारा उस चीज का हवाला दिया कि आप जो प्राइम मिनिस्टर साहब को जो खत लिखा है लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, उसी तनाजुर में ये मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दे जिसपे सबका इत्तेफाक है। फैमिली की कंसर्न से हमने वो नाम दिए थे, तो उन पे उन्होंने कहा था कि बिल्कुल जी ठीक है, आपकी बात जायज है। फिर हमें एक दिन बाद कहा गया कि नहीं जी, वो नाम जो है ना वो हो गए, डिस्क्लोज हो गए, तो अब ये है, वो मुख्तलिफ किस्म की तावील दे रहे थे। तो हमने अगेन शौकत खानम के डॉक्टरों से सलाह मशवरे के बाद उनको 3 और नाम रिकमेंड किए कि चलो अगर उनके ऊपर आपका ये नहीं हो रहा तो हमारी तरफ से, और वो भी उसमें फैमिली ऑन बोर्ड थी, तो हमारी तरफ से तो ये मुतालिबा था कि इन ही डॉक्टरों की ज़ेरी निगरानी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में खान साहब के चेकअप कराए, देखे कि उनकी जो हमें तशवीश है, जो 85% आंख का जो बीनाई है वो ज़ाया होने का जो रिपोर्ट जमा कराई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैरिस्टर सलमान सफदर ने एज ए फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, तो हमने वही मुतालिबा रखा था। अब मुझे मालूम नहीं है इस बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के हुकूमत किससे राब्ता कर रही है, किसके कंसर्न पे सब कुछ कर रही है, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि फैमिली ने इस तरीक़ेकार को मानने से इनकार किया है, और मैं जब ये मुझे मेरे तक इत्तलात आई तो मैंने भी उस हवाले से फैमिली से बात की, तो उनका ये कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। तो जाहिर सी बात है, हम तो उनकी खानदान की इसमें मर्जी इसलिए लाजिम और मुझे कि उनका भाई है, और सबसे ज्यादा फैमिली ही की जो है ना हमें उनको मुकद्दम रखना होगा। तो इस हवाले से अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई। अभी भी हमारी हुकूमत की तरफ ऑफर यही है कि जो नाम डॉक्टरों के नाम में आपके सामने नहीं ले सकता, लेकिन जिनका
ہمارے اور ان کے بیچ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. وہ چونکہ فیملی کا کنسرن اس میں شامل ہے اور وہ بڑے سارے پاکستان کو اس وقت تشویش ہے, لیکن ظاہری بات ہے فیملی کو سب سے زیادہ تشویش ہوگی, اور اسی تشویش کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی بھی ہماری حکومت کی طرف یہی آفر ہے کہ جو 3 نام آپ ان کے علم ہے اور ہمارے علم میں ہے اور فیملی کے علم میں ہے, ہم ان کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے, ان کے اوپر ہی آ جائے, خان صاحب کو لے کے آیا جائے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل, ادھر ان کا چیک اپ کرائے اور فیملی کا ایک بندہ بھی ان کے ساتھ ہوگا تو سب کی تسلی اور تشفی ہو جائے گی. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا, دیکھیں نادیہ بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایشو نہیں ہے تو کیوں اس کو ایک خفیہ طریقے سے رکھا جا رہا ہے, کیوں یعنی کیا فیملی نے یہ کہا ہے کہ ہم, بہنوں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں, حالانکہ ان کا بھی حق ہے, یہ نہیں ہے کہ ان کا وہ, لیکن یہ تو بہت ایک جائز مطالبہ ہے جس کو یہ جعلی حکومت کر سکتی ہے. ان کے تو اتنا تو ان کے اختیار میں ہے کہ چلو ایک ڈاکٹروں کی اور انہوں نے پھر ان کی طرف سے ہمیں یہ آفر دی کہ آپ ایک فیملی کا بندہ دے دیں, اور وہ بھی ہم نے دیا ہے. نہ اس پہ مان رہے ہیں, نہ ان ڈاکٹروں پہ مان رہے ہیں, نہ شفا انٹرنیشنل میں لے کے آ رہے ہیں. اچھا, تو اس کا مطلب جو فیملی کا بندہ ہے وہ بہنوں کے علاوہ کوئی فیملی کا بندہ ہو سکتا ہے, فیملی کے مطلب تینوں بہنوں کے لیے راضی نہیں ہوئے ہیں؟ نہیں, وہ جو فیملی کا نمائندہ تھا یا ہے وہ بہنوں کی کنسرن سے ہی ہم نے دیا ہے, اس پہ بہنیں راضی ہے لیکن حکومت اس پہ راضی نہیں ہے. اچھا, تو اب اچھا, لیکن چلیں حکومت کا تو آپ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا قباحت ہے ان کو کہ وہ فیملی کو نہیں شامل کر رہے, آپ کے دیے ہوئے نام کو نہیں, لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں اخنزادہ صاحب میں اس کو ذرا ایک جی آپ کے گھر میں اس طرح کا کوئی ایشو ہو, جیسے اس کو اتنا وہ نہیں سمپلیفائی کرتے, آپ کے گھر میں اس طرح ایشو ہو, میں آپ کو کہوں کہ جی میں کوئی آپ کا بھائی ہو, کوئی ہم اس کا علاج کرا رہے ہیں لیکن ہم آپ کو اعتماد میں نہیں لے رہے, تو اگر ہم بہترین سے بہترین علاج بھی کرا رہے ہو لیکن اگر فیملی کی اس میں مرضی اور وہ شامل نہ ہو, ان کی کنسلٹیشن شامل نہ ہو, تو ضرور ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں کہ کیوں مخفی رکھا جا رہا ہے معاملہ, کیوں کس چیز کے جو ہے نا وہ وجہ سے کر رہے ہیں. نہیں, یہ بات تو بالکل صحیح ہے, ہمارے جیسے معاشرے میں ویسے بھی بہن بھائی اور جو سگے رشتہ دار ہیں وہ علاج معالجے میں ہمیشہ ساتھ بھی ہوتے ہیں ایز اے سپورٹ, اور ظاہر ہے ان کی مرضی اور منشا شامل بھی ہوتی ہے. لیکن میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو ڈاکٹرز حکومت جن ڈاکٹرز کا انتخاب کر رہی ہے, کیا ان ڈاکٹرز پر اعتماد نہیں ہے آپ کو؟ وجہ کیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی مرضی کے ڈاکٹرز کو بھی شامل ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں, اگر ہم ایک لمحے کے لیے ان پہ اعتبار کر لیتے, ایک لمحے کے لیے, تو اعتبار تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا نا کہ پچھلے مہینے جب 4 مہینے سے خان صاحب اپنے آنکھوں میں تکلیف کی شکایت کر رہے, اور پھر جس مجرمانہ غفلت کا اظہار ہوا اور جس کی وجہ سے ان کی 85% بینائی متاثر ہوئی, سب سے پہلے سوال تو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے کرتے ہیں کہ آپ نے تو چاہا کہ بیٹوں سے بات کرائے یہ, لیکن آپ نے ان لوگوں کے لیے کوئی سزا کا انتخاب کیا جن کی غفلت کی وجہ سے معاملات یہاں تک پہنچے ہیں. حکومت نے ان لوگوں کے خلاف کوئی تعزیبی کارروائی کی جن کی وجہ سے معاملات یہاں تک پہنچے. یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے. مطلب ہمارے حکومت تو کہہ رہی ہے کہ غفلت نہیں ہوئی اخنزادہ صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بتایا گیا اس کے بعد پھر ان کا چیک اپ ہوا, چیک اپ کے بعد پھر جب ماہرین بلائے گئے تو ان کو بھیج دیا گیا پیمز. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کہا ہی نہیں گیا تھا اس سے قبل. نہیں, ہمارے طرف سے 4 مہینے پہلے انہوں نے شکایت کی تھی اس چیز کی. خان صاحب نے کہا تھا ان کو, یہ اگنور کرتے رہے. پھر جب معاملات بگڑ گئے تب جو ہے نا پمز لایا گیا, اور وہ بھی میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس میں حکومت نے رول پلے کیا کہ ان کی, کیونکہ ان کو اپنی پڑی تھی. آپ کو تو پتہ ہے کہ ان کے کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے, تو وہ ان کو تو اس چیز کا ڈر تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی ہوگا تو ان کے سر کے اوپر آئے گا, تو اس لیے پھر ان کو پمز لایا گیا, لیکن وہ بہت دیر ہو چکی تھی. تو اس لیے اب جو اعتبار اور اعتماد کا فقدان ہے وہ اپنے پیک پہ چلا گیا ہے. اچھا, تو اخنزادہ صاحب اب کیونکہ آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں, آپ کے ساتھ دیگر بھی ہیں, مجھے آپ بتائیے گا کہ کیا آج کے حالات بھی یہی ہیں؟ بار بار جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی آتی ہیں اور اس کے علاوہ جو صحافی برادری ہے وہ بھی بتا رہی ہے, کیا پارلیمنٹ کی کیفیٹیریا سے بھی کچھ آپ لوگوں کو نہیں مل پا رہا کھانے پینے کی چیزیں, اور کیا بالکل ہی اندر کسی قسم کی بھی اشیاء خورد و نوش تو نہیں کہوں گے, لیکن کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ لانے لے جانے کی پابندی عائد کی ہوئی ہے, اور کیا اس پر حکومت سے آپ لوگوں نے بات کی ہے؟ اس وقت جو ہے نا, اس وقت پورے ریڈ زون میں کرفیو کا سما ہے. آپ اگر ابھی بھی اسلام آباد میں آپ کسی دوست کو میں کوئی
غلط دعویٰ کر رہا ہوں. آپ ابھی کسی سے کہے کہ آپ اس پارلیمنٹ کے سامنے جو کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے اس سے گزر کے دکھائے. میں چیلنج کرتا ہوں حکومت کو. عام آدمی ادھر کیا کوئی بھی نہیں آ سکتا, اور یہ ہم تماشا بنا رہے ہیں پچھلے 3 دن سے. یعنی اس سے زیادہ آج ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت کی کیا حالت ہوئی ہے کہ 3 دن سے سارے پارلیمنٹیرینز انکلوڈنگ لیڈر آف دا اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی اینڈ ان دا سینٹ, ان کو یہاں پہ محصور کیا گیا ہے. اس کو نیشنل اسمبلی کی پریمیسز کو ایک لیونگ پریزن میں تبدیل کر دیا گیا ہے. یہی حال پارلیمنٹ لاجز کا ہے جہاں پر ہمارے ایم این ایز کو, اور وہاں پہ خود ان کے اپنے ایم این ایز بھی اندر محصور ہو کے رہ گئے ہیں, وہ بھی ان کو گالیاں نکال رہے ہیں. پھر یہی حالت خیبر پختونخوا اس کے سامنے. تو اس وقت ہمارے 3 دھرنے جا رہے ہیں, لیکن یہاں پہ مصیبت یہ ہے کہ یہاں پہ کینٹین تو پہلے دن بند تھا. یہاں پہ جو بھی بندہ ہمارے لیے کھانا پینا پانی کوئی بھی چیز لانے کی وہ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ڈائبیٹک کے مریض ہیں. کل رات ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی, ابھی تک وہ آرام کر رہے ہیں کہ ان کی طبیعت ان کی سنبھلی نہیں ہے. اس طرح بہت سارے ہمارے ساتھ خواتین موجود ہے. تو نہیں میں کوئی شرم ہے, نہ کوئی حیا ہے, نہ کوئی, یہ تو چھوڑے جمہوریت کو, انسانی اقدار ہمارے ملک میں نہیں رہے کہ ہم اتنا کم از کم کر سکیں کہ یار ہم تو احتجاج کر رہے ہیں, ہم اور پرامن طریقے سے کر رہے ہیں, اور پارلیمنٹ کے پریمیسز کے اندر کر رہے ہیں. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود حکومت کا اور ان کے پیچھے چپلے ہینڈلز کا رویہ یہ ہے کہ یہاں پہ کربلا کا جو ہے نا سما پیدا کیا گیا ہے. نہ کھانا آ سکتا ہے, نہ پانی آ سکتا ہے. اخونزادہ صاحب, چیئرمین سینٹ یا نیشنل اسمبلی کے اسپیکر سے کسی قسم کا کوئی رابطہ آپ لوگوں نے کیا ہو کہ ان کی تو سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ نہ اسپیکر نیشنل اسمبلی اس وقت ملک میں موجود ہے, نہ ڈپٹی اسپیکر اس وقت ملک میں موجود ہے, نہ چیئرمین سینٹ اس وقت ملک میں موجود ہے. بہرحال دوستو, ہم نے تو خود کوئی یہ اپنے لیے کوئی بھیک نہیں مانگی, لیکن شاید لوگوں نے رابطہ کیا ہو. لیکن ابھی تک میرے خیال میں آپ کو مجھ سے زیادہ باخبر صاحب بھی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہماری پولیٹیکل سپیس کتنی رہے گی, ان کی کتنی بات مانی گئی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پہلے رات جب ہم یہاں پہ محصور تھے تو یہاں پہ کوئی چائے کا بندوبست ہوا تھا نیچے, تو کیمرے سے تو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ کیمروں سے کون آج کل مانیٹر کرتا ہے. تو انہیں ہی لوگوں نے پھر دباؤ ڈالا پولیس کے اوپر, 2 بندے ان کے سسپینڈ کرائے کہ انہوں نے چائے کیسے پی لی. پھر ڈی آئی جی اسلام آباد کو ادھر پارلیمنٹ کے سامنے ایک چھوٹی سی وہ ہے باہر پولیس کے ایک چوکی ہے, اس میں بٹایا گیا ہماری سرویلنس کے لیے. تو یہ حالت ہے آج پاکستان میں آئین اور جمہور کی. صحیح. اخونزادہ صاحب, اب کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کا جو مین بنیادی وجہ اس وقت دھرنے کی صورت میں نظر آ رہی ہے وہ عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق اسپتال منتقلی, اور وہ بھی وہاں جہاں پر فیملی نے یہ کہا ہے کہ کہاں انہیں منتقل کیا جائے اور ان کے ٹیسٹ کرائے جائیں ود دا ڈاکٹرز دیٹ دے فیل شوڈ بی پارٹ آف دا بورڈ. لیکن اخونزادہ صاحب, اب آپ کو لگتا ہے, اعتماد ہے, کیونکہ کل 16 فروری ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ 16 تک یہ ڈیڈ لائن دی تھی, تو یہ آپ امید کر سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ضرور ہو رہی ہیں اور 16 فروری تک, یعنی کہ وچ از ٹمورو, معاملات ایسے ہو جائیں گے کہ ان کو ایکسس بھی دے دی جائے گی اور شاید انہیں منتقل بھی کر دیا جائے. پر امید ہیں آپ؟ دیکھیں, ہم سے زیادہ کون پر امید ہونے کی وہ کر سکتا ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سینس پریویل کریں, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ معاملات پوائنٹ آف نو ٹرن پہ نہیں جائے. آپ کو میں بتا دوں اس وقت پورا خیبر پختونخوا بند پڑا ہے, آزاد کشمیر اور پاکستان کے جو ہے نا وہ بارڈر بند پڑا ہے. یہی حال بلوچستان کا ہے. تو یہ احتجاج آنے والے دنوں میں اگر یہ مزید ڈیلے کریں گے, اور آلریڈی ہم ڈیلے کر چکے ہیں, تو اس میں مزید شدت آنی ہے. تو ہم تو یہی مطالبہ بھی کریں گے اور خواص بھی یہی کریں گے کہ خدارہ معاملات کو اس طرح پہنچ جائے کہ پھر پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے. اس لیے اس سے بہتر ہے کہ آج ہی فوراً ان کو شفٹ کیا جائے ہسپتال کے اندر اور ان کا پراپر علاج کرایا جائے. فیملی کا ایک بندہ ان کے ساتھ ہو, فیملی کے جو ڈاکٹرز جن کے اوپر ہمارا اتفاق ہوا تھا وہی ڈاکٹرز ادھر موجود ہو, سب کی تسلی اور تشفی ہو جائے گی. صحیح. بہت بہت شکریہ اخونزادہ حسین صاحب فار بینگ ود اس. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. ان فوکس ہے رانا احسان افضل صاحب, کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. رانا صاحب, ابھی ہماری بات ہو رہی تھی اخونزادہ حسین صاحب سے بھی جو پارلیمنٹ میں ہیں, دیگر اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو صرف ایک ہی چیز پر حکومت سے بات چیت ہو رہی تھی, اور وہ تھی عمران خان صاحب کی جو ہسپتال منتقلی کے حوالے سے جو طارق فضل چودھری صاحب نے بھی کہا, اور اگریمنٹ ہوئی تھی ان ناموں پر جو نام ادھر یعنی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی دیے گئے ڈاکٹرز کے, لیکن پھر وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا کہ پھر ان کو نہیں شامل کیا گیا.
اب میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ حکومت اس پورے معاملے کو اتنا طول کیوں دے رہی ہے؟ عمران خان صاحب کی ایک کمپلین آئی ہے، فرینڈ آف دا کورٹ نے جا کر کے جب وہ رپورٹ فائل کرتے ہیں اس کے بعد تحریک جو انصاف ہے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے وہ احتجاج بھی کر رہی ہے، پرامن احتجاج ہے، اور ان کی بہنیں، ان کی فیملی، ان کے سپورٹرز اس وقت پریشان بھی ہیں. تو اس معاملے کو اتنا ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ معاملہ کوئی نیگوسیشن کا معاملہ نہیں ہے، نہ یہ پولیٹیکل معاملہ ہے، نہ یہ تحریک تحفظ آئین کا معاملہ ہے، نہ یہ پی ٹی آئی کا معاملہ ہے. اس وقت خان صاحب جیل میں ہیں اور سزا کاٹ رہے ہیں. اب ان کا ایک ایشو بنا ہے، ان کو پریزن رولز کے مطابق ان کے جو رائٹس ہیں، جو ان کے ہیومن رائٹس ہیں، جو اور دیگر رائٹس ہیں، حقوق ہیں، وہ سارے ان کو ملنے چاہیے. اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے. ان کو ہیلتھ کی ہر فیسلٹی ملنی چاہیے جو ان کو درکار ہے، اور کہیں ادھر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور حکومت اس ریزالو کے ساتھ کھڑی. تو اب یہ باقی جو آپ نے سوال پوچھے کہ ان سے ایگریمنٹ ہو گیا یا پی ٹی آئی سے ایگریمنٹ ہو گیا، دس از ناٹ، یہ کوئی قانون سے بالا تر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو اب ان کو دیکھیں، گورنمنٹ کا بڑا کلیئر کٹ موقف ہے، اور اس کی تصدیق جو ہے فرینڈ آف کورٹ کے ذریعے ہو گئی کہ ان کو دن میں 3 دفعہ وائٹلز چیک کیے جاتے ہیں، اور ہر قسم کی ڈاکٹر کی رسائی ان کے پاس موجود ہے. اب کیونکہ ایک اس کو پولیٹیکل ڈیبیٹ بنایا جا رہا ہے تو وہ دیٹ سیپریٹ، لیکن ہم لوگ جو ہیں اپنی ذمہ داری، اب ان کو ہسپتال میں خان صاحب کو منتقل کر دیا جائے گا. جو ڈاکٹرز کا بورڈ ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے، اور اس کے مطابق ان کا ڈائگنوسز اور جو پرانا جو لائعمل ہے، کیا کیا ہوا، کیسے ہوا، وہ سارا دیکھا جائے گا. جب تک کوئی حتمی رپورٹ نہیں آتی، میرے خیال سے ایوری ون شوڈ ٹیک اے بیک سیٹ اور انتظار کریں کہ جو ہے پتہ چلے کہ ایگزیکٹلی سچویشن کیا ہے. دیکھیں آپ اس کو پولیٹیکل ڈیبیٹ کہہ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک سمپل چیز کہتی ہے، ہمارا جو لیڈر ہے وہ آپ کے پاس جیل میں ہے، پنجاب حکومت ہو یا وفاق ہو یا ڈیالہ کی انتظامیہ ہو، وہ کہتے ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ ذمہ دار تھی. آپ لوگوں نے پہلے چھپایا، پمز بھی لے گئے، 5 دن تک آپ نے بات نہیں کی، 5 دن کے بعد آپ نے اس کی تصدیق کی، یعنی کوئی تو معاملات جو تھے وہ خراب تھے. مسئلہ یہ ہے کہ فیملی کو کیونکہ ملاقاتوں کے اوپر پابندی ہے، تو ان کی فیملی میں سے کسی کو بھی نہیں پتا، اینڈ دے آر دا موسٹ کنسرنڈ رائٹ ناؤ. سو کم از کم ان کو شامل کرنا ٹھیک ہے. اگر قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ فیملی کو بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے، تو اخلاق اور ہمارا جو اقدار ہے وہ تو اس کی اجازت دیتا ہے. اس میں کیا قباحت ہے اگر ان کی فیملی میں سے اس وقت کوئی ان سے ملاقات کر لیتا ہے، تاکہ جتنی بھی پریشانی ہے ان لوگوں کی وہ ایٹ ریسٹ ہو جائے گی. دیکھیں بات میں پھر آپ کو بڑی سمپل سی بات ہے، ان کو ہر ہیلتھ فیسلٹی دی گئی ہے جو پریزن رولز کے تحت ان کو ملنی چاہیے، اور اس سے بڑھ کے دی گئی ہے، نمبر 1. اب یہ جو پورا ڈرامہ ایک یا پروپوگیٹ ایک کیا جا رہا ہے کہ 85% ان کی جو ہے وہ ویژن چلا گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے پرماننٹ چلا گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اگر آنکھ خراب ہو گئی تو ہم کسی کی آنکھ نہیں چھوڑیں گے. آپ کسی میڈیکل رپورٹ کا انتظار تو کریں نا، کوئی چیز ڈاکیومنٹڈ ایک ایکسپرٹس کا اوپینین آ جائے تو پھر اس پہ ہم بحث کریں گے. اب یہ ساری جو بحث جو آپ کہہ رہی ہیں، دیکھیں آپ درست فرما رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نارمل روٹین میں ان کو، اور یہ ممکن ہے کہ آنے والے 1-2 دنوں میں فیملی کی ایکسیس دے بھی دی جائے، اگر آج نہیں کل پرسوں یہ پاسبل ہے کہ ان کو دے دی جائے. لیکن obviously اس میں یہ چیلنج اس لیے بنا ہوا ہے کیونکہ اس کو چیلنج خان صاحب اور ان کی فیملی نے بنایا ہے کہ ہر ملاقات پہ انہوں نے ایک منفی سیاست کی ہے، جو نیشنل لیول کے اوپر انہوں نے پولرائزیشن کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے یہ بریک لگی ہوئی ہے، ورنہ یہ بریک نہ لگتی. لیکن میں یہاں پھر ریپیٹ کروں گا، ان کی ہیلتھ کے حوالے سے کوئی کوتاہی نہیں کی گئی، کوئی ادھر وہاں جو ہے کوئی سپیس نہیں چھوڑی گئی. اور جو یہ میڈیکل جو بورڈ بیٹھے گا، اس کی جب رپورٹ آتی ہے تو پھر ہم اس پہ مزید بات چیت کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے، ظاہر ہے کہ رپورٹ سے ہی سب سامنے آئے گا. لیکن ابھی بھی تحریک انصاف یہ کہتی ہے، اور ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے بھی آج کہا ہے کہ ان کو کسی اور پر جو ہے وہ کسی طرح سے اعتماد نہیں ہوگا جب تک جن ڈاکٹرز کا ذکر وہ کر رہے ہیں انہیں نہ شامل کیا جائے، اور جس اسپتال کا وہ کہہ رہے ہیں وہاں منتقل نہ کیا جائے. دیکھیں یہ تو اب ان کی وش لسٹ ہے نا،
ان کی وش لسٹ کے مطابق تو گورنمنٹ نہیں چلے گی، یا ان کی وش لسٹ کے مطابق تو چیزیں آگے موو فارورڈ نہیں ہوں گی نا. یہاں تو اگر جو لیگل ڈیو کورس ہے اس کو لیا جائے گا، اور ادھر اگر کوئی کمی پیشی ہے تو وہ ضرور پن پوائنٹ کریں کہ یہ کمی پیشی ہے، اور وہاں ہم حکومت فلفل کرے گی. لیکن جو وش لسٹ دی جا رہی ہے وہ تو اٹ از نیور اینڈنگ. وہ تو جو ہے اس کے اوپر تو میں کیا اس پہ کامنٹ کروں کہ اگر وہ نہیں مانیں گے یا نہیں اس کو تسلیم کریں گے، ان کا پریروگیٹو ہے. لیکن حکومت نے تو قانونی جو ڈیو کورس ہے اس کو لینا ہے آگے، اسی کو لے کے آگے چلنا ہے. اچھا، تو یہاں پہ ایٹ اینی پوائنٹ اس قسم کے معاملات آپ کو نہیں لگتے کہ جہاں پر اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جس وقت آپ لوگ زیر عطاب تھے یعنی پی ایم ایل این، اس وقت بھی کچھ اسی قسم کا معاملہ ہوا تھا، اور اس کے بعد عمران خان وزیر اعظم تھے، انہوں نے شوکت خانم کے ڈاکٹر کو وہاں بھیجا، اس کے بعد انہوں نے تصدیق کی، اور پھر یہ بات ہوئی کہ جی ان کا علاج یہاں ممکن نہیں ہے اور انہیں باہر بھیجا جائے. سو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو بھی ہائی ہینڈڈنس تھی، اس کے بعد معاملات جو ہے وہ پھر کسی طرح سے طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے، صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر ایک ریلیکسیشن دی گئی تھی. یہاں بھی آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی کوئی طبیعت ہے؟ دیکھیں یہاں جب تک وہ جو آپ بات کر رہی ہیں تب رپورٹس آ چکی تھیں، ایک نہیں ملٹیپل رپورٹس آ چکی تھیں، ڈاکیومنٹڈ چیزیں سامنے آ چکی تھیں. پنجاب حکومت کی خود رپورٹس جو تھیں جن کو تصدیق کرنے کے لیے خان صاحب نے پھر وہ ڈاکٹر صاحب کو بھیجا. تو یہاں تو ابھی کوئی رپورٹ آئی نہیں ہے. ابھی تو میڈیکل بورڈ بیٹھا ہے، وہ اس کے اوپر وہ جو ہے تصدیق کرے گا، کوئی پھر انفارمیشن باہر آئے گی. ایک رپورٹ تو ہے نا رانا صاحب. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حکومت انہی پمس کے جو اتنے پروفیشنل ڈاکٹر تھے جن کا ویڈیو بیان آیا تھا، ان کو دوبارہ سامنے لے کر آئے، اور وہ کم از کم جس حد تک انہیں پتہ ہے، کیونکہ I'm sure he is also a specialist, right؟ اسی لیے تو آپ لوگ پمس لے کر گئے تھے. وہ تو بتا دیں کہ واقعی 15% ان کی جو بینائی ہے وہ باقی ہے اور 85% لوز ہوئی ہے. سم تھنگ وتھ کلیئرٹی وہ تو بتا ہی سکیں گے. نہیں دیکھیں انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا. اب باقی تو ساری قیاس سرائیاں ہیں. ابھی اگر ویژن جو اگر آپ سی آر وی او کو پڑھیں تو جب انجیکشن لگتا ہے اٹ ٹیکس 4 to 6 weeks چیزوں کو نارملائز ہونے میں. تو اب دیکھیں حکومت جو ہے یا وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ ان کے پروپیگنڈا کے اوپر ریئیکٹو تو نہیں ہوں گے نا. انہوں نے تو ایک سٹیٹمنٹ دے دی. There is nothing additive to it. کوئی ایڈیشن نہیں ہوئی. ابھی یہ جب میڈیکل بورڈ بیٹھے اپنا رپورٹ جب یہ کر لے گا، ڈائگنوسٹک پورا تسلی سے سارا ریکارڈ بھی دیکھ لے گا، تو پھر جو چیزیں سامنے آئیں گی اس سے پھر آگے جو ہے وہ معاملات بڑھیں گے. جو آپ نے ذکر کیا کہ کوئی ریلیف مل جائے یا کچھ اور جو ہے، اٹ آل ڈیپینڈس آن دا کریٹیکلٹی آف دا سچویشن. تو وہ ابھی جب ڈٹرمن ہوگی تو پھر آگے کا لائمل جو ہے وہ بنے گا کہ کس طریقے سے آگے موو کرنا ہے. ابھی تو کوئی دیر از نو انفارمیشن کہ ان کی 85% بنائی جا چکی ہے اور وہ کوئی پرماننٹ لاس ہوا ہے. اچھا، یہ تو دس از ٹھیک ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تو رپورٹس کے اوپر ہی، اس کے بعد ہی یہ سب کچھ کرٹیکلٹی کو جو ہے وہ گیج کیا جا سکتا ہے. کیا آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی ریٹن آرڈر حکومت کو موصول ہوا ہو؟ کیونکہ 16 کی تو انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے. دیکھیں جی یہی ہے 16 کی ڈیڈ لائن سپریم کورٹ کی طرف سے گئی ہے اور وہ کمپلائی ہو، گورنمنٹ اس کو کمپلائی کرے گی. اور آلریڈی بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے. اور جو ہے مجھے نہیں پتا ابھی آج کے دن ان کا کوئی چیک اپ خان صاحب کا ہو رہا ہے اس بورڈ کے حوالے سے. لیکن دس از ناؤ یہ اب پروسیس شروع ہو چکا ہے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. پروگرام ان فوکس آپ دیکھ رہے ہیں. بات ہو رہی ہے عمران خان سے متعلق. تو رانا صاحب اس ساری چیز میں دیکھیں آپ بھی ایک سیاسی ورکر ہیں. اگر جس بھی جماعت سے کسی بھی سیاسی ورکر کا لگاؤ ہو، اس کا ساتھی ہو، ان کے ٹکٹ کے اوپر الیکٹ ہو کر آیا ہو پارلیمنٹ کے اندر، تو وہ احتجاج کرتا ہے. اور ایسا یہ کیا کر دیا ہے ان لوگوں نے کہ جن کو پارلیمنٹ میں بند کر دیا گیا ہے. اخندزادہ حسین صاحب کہتے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن، سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی دونوں ہی محصور کر دیے ہیں اس حکومت نے، اور اندر اور باہر کھانے کی کسی قسم کی کوئی کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. ہم گزشتہ رات سے بھوکے ہیں، یہ ابھی آپ سے قبل انہوں نے ہمیں بتایا. اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ سینٹ کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں راجہ ناصر عباس صاحب، علامہ صاحب کی طبیعت رات سے خراب بھی ہے کیونکہ وہ ایک شوگر کے مریض ہیں. تو یہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے
کیا پارلیمنٹ کے دروازے بھی آپ لوگوں مطلب لائک اس پر بھی آپ لوگوں کا کسی قسم کی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی آؤٹ آف پروپورشن ان چیزوں کو بتایا جا رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یا تو حکومت نے بورڈ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق بورڈ تشکیل نہ دیا، بورڈ بھی تشکیل دے دیا گیا، یا حکومت کی وہ جو ان کے اپنے لائر تھے ان کی رپورٹ یہ نہیں وہ کہتی ہو ٹھیک ہے، وہ بات آپ نے کر دی، لیکن میں کہہ رہی ہوں پارلیمنٹ کے دروازے بند ہیں، فوڈ اینڈ ڈرنکس کی ناٹ بی allowed by these parliamentarians. مطلب وجہ کیا ہے دروازے بند کرنے کی؟ وجہ کیا ہے کہ ان کو کھانا پینا نہیں دیا جائے گا؟ یہ کس قسم کی آپ کی حکومت ہے؟ یہ تو میرے خیال سے جو اسمبلی کی انتظامیہ ہے وہ چاہ رہی ہوگی کہ وہاں سے احتجاج موو آؤٹ ہو جائے. وہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں آپ جو ہے وہ رستے بند کر دیں اور آپ موومنٹ بند کر دیں. پارلیمنٹ میں آ کے آپ احتجاج کر سکتے ہیں، پارلیمنٹ کے اسمبلی کے فلور پہ آپ اپنا موقف دے سکتے ہیں، لیکن جو یہ کاروائی جو کی گئی ہوگی مجھے آئی ڈونٹ نو، یہ تو آپ پارلیمنٹ کے کسی جو انتظامیہ ہے اس سے پوچھیں تو وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی اس کو اس لیے کیا گیا ہوگا کہ وہ احتجاج کو یا تو فلور کے اوپر لے جائیں یا پھر باہر لے جائیں، لیکن وہاں پارلیمنٹ کو بلاک کرنے کی تو کوئی جواز نہیں بنتا. وہ تو کہتے ہیں دروازے ہی بند ہیں نا، کہ پارلیمنٹ کے باہر بھی نہیں جانے دیا جا رہا کہ وہ باہر پارلیمنٹ کے احتجاج کر لیں، بلکہ انہوں نے بہرحال پارلیمنٹ کا تقدس جو ہے وہ اس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے. اور وہاں آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ انتظامیہ جو ہے پارلیمنٹ کی یا جو اسپیکر کا جو چیمبر ہے اس سے آپ کو ضرور انفارمیشن مل سکتی ہے کہ کیا واٹ از ہیپننگ. میرے پاس کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. کسٹوڈین آف دا ہاؤس تو ملک میں نہیں ہیں، سینٹ کے چیئرمین ملک میں نہیں ہیں، قائم مقام جو ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ انہوں نے بھی ابھی تک کوئی لب کشائی نہیں کی، اور سارے پارلیمنٹیرینز بھی خاموش ہیں. آخوندزادہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ خود دیگر جماعتوں کے پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ لاجز میں بند ہو گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے پتہ نہیں یہ کنجی کس کے پاس ہے. رانا صاحب یہ آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اور پارلیمنٹیرینز کو جو ہے ایک ڈیو رسپیکٹ کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے. بہرحال آئی ایم ناٹ انفارمڈ کہ میں اس پہ کامنٹ کروں کہ وائی از اٹ ہیپننگ، اور جو پارلیمنٹ کے جو کسٹوڈین ہے جو اسپیکر کا جو ہے یا ڈپٹی اسپیکر ہے وہ آپ کو ضرور اس کے اوپر انفارمیشن دے سکیں گے، لیکن آئی ایم ناٹ اے ممبر آف دا پارلیمنٹ، تو میں آئی ڈونٹ ہیو کرنٹ انفارمیشن کہ وائی اینڈ واٹ از ہیپننگ. بہت بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب فار بینگ ود اس. رانا صاحب کہتے ہیں کہ 16 تاریخ جو سپریم کورٹ نے ڈیڈ لائن دی تھی عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق، ان کے علاج معالجے سے متعلق، اس پہ حکومت کمپلائی کرے گی. یعنی کہ اب جتنا وقت باقی رہ گیا ہے اس میں کیا عمران خان صاحب کی ہاسپٹل منتقلی ممکن بنائی جا رہی ہے؟ یہ سب باتیں میرے خیال سے کل تک اور زیادہ واضح ہو جائیں گی. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. ذرا کراچی کا رخ کرتے ہیں جہاں کل جماعت اسلامی کی کارکنان اور پولیس کے درمیان جو کچھ ہوا احتجاج کی صورت میں، آج اس کے عوض انہوں نے دھرنے کی کال دے رکھی تھی اور کراچی کے 10 مقامات پر جماعت اسلامی نے دھرنا بھی دیا. ویلکم بیک. گزشتہ روز کراچی میں سندھ اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی کے کارکنان اور پولیس کے درمیان تصادم بھی ہوا اور کئی کارکنان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے. آج اس حوالے سے جماعت اسلامی نے کراچی میں 10 جگہوں کے اوپر دھرنے کی کال بھی دے رکھی تھی. اس حوالے سے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں ان فوکس منیم ظفر صاحب، امیر جماعت اسلامی کراچی. السلام علیکم منیم صاحب. کل جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں آج آپ نے دھرنے کی کال بھی دے رکھی تھی اور کراچی شہر کے 10 مقامات پر یہ ہوا. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے اگر جماعت اسلامی احتجاج کر رہی تھی تو شرجیل انعام محمد صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو پہلے سے ہی طے تھی کہ ریڈ زون کے اندر آپ نہیں آئیں گے اور سندھ اسمبلی میں ہم آپ کے داخلے کی اجازت نہیں دے سکتے. پھر اس طرح کے معاملات کیوں ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اچھا دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ شرجیل میمن صاحب کی بات پر تو اعتماد نہیں کیا جا سکتا. دوسرا، ہمیں اس بات کا شوق نہیں ہے کہ ہم سندھ اسمبلی کے اندر گھسیں. ہم نے تو آپ نے دیکھا آج سے 4 سال پہلے ہم نے 29 دن پرامن احتجاج اپنا ریکارڈ کرایا تھا اسمبلی کے سامنے. اسمبلی قانون سازی کی جگہ ہے، وہاں جس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں فارم 47 کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ تو علامت ہے نا، اسمبلیاں جمہوریت کی علامت ہوتی ہیں. یہاں لوگوں کی بات کو بھی اگر نہیں سنا جائے گا،
اور جس طرح کی کل فاشزم کا مظاہرہ کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، ہمارے کارکنوں پر جس طرح لاٹھیاں برسائی گئی ہیں، شیلنگ کی گئی ہے، لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، لوگ زخمی ہیں، یہ تو جمہوریت نام نہیں ہے، یہ تو فسطائیت ہے، یہ آمریت ہے کہ جس کا مظاہرہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے۔ ہم کیا بات کرنے آئے تھے؟ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے آئے تھے، اور جس ریڈ لائن کی یہ بات کر رہے ہیں، ریڈ زون کی یہ بات کر رہے ہیں، ذرا شرجیل میمن صاحب یہ بتائیں کہ انہوں نے تو پورے کراچی کو ریڈ زون بنا دیا ہے۔ آپ ریڈ لائن دیکھیں، پورا کراچی اذیت سے گزر رہا ہے، کراچی کے لوگ۔ آپ جہانگیر روڈ دیکھیں، آپ کریم آباد دیکھیں، آپ اسی طرح ملیر ہال کا MM عالم روڈ دیکھیں، آپ منگو پیر روڈ دیکھیں، یہ ساری جگہیں کھدی ہوئی ہیں۔ ہر کراچی کی مرکزی شاہراہ اس وقت ریڈ زون بنی ہوئی ہے۔ آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا کہ کراچی کا 50% سے زیادہ علاقہ پانی سے محروم ہے، کراچی بجلی سے محروم ہے۔ اس موسم کے اندر بھی 12 گھنٹے سے 15 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے، انفراسٹرکچر تباہ حال ہے۔ اگر شہر کراچی کے لوگ جینے کا حق مانگنے نکلے ہیں، شہر کراچی کے لوگ میگا سٹی گورنمنٹ مانگنے نکلے ہیں کہ بھائی با اختیار میگا سٹی گورنمنٹ دی جائے کہ جس کے پاس اختیار بھی ہو اور جو کراچی کے وسائل کو کراچی پر خرچ کرے، تو آپ اس کے جواب میں جو ہے وہ فسطائیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن پولیس والوں پر بھی پتھر برسائے گئے، ان کے سر بھی پھٹے ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک طرف سے ہو رہا ہو، آپس میں پولیس اور جماعت اسلامی کے کارکنان گتھم گتھا ہوئے ہیں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہم تو پیسفل طریقے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور ہمارا ماضی بھی اس بات کا گواہ ہے۔ ہم نے شارع فیصل پر احتجاج ریکارڈ کرایا ہو، ہم نے 29 دن دھرنا دیا ہو اسمبلی کے باہر، ایون ہمارا کل کا پروٹیسٹ جو اسمبلی سے پہلے تک جو ہے وہ بالکل پیسفل پروٹیسٹ تھا، اور مغرب کی نماز کے بعد جس طرح شیلنگ کی گئی ہے، تو آپ مجھے بتائیے شیل کے جواب میں کیا کریں گے؟ شیل کے جواب میں پھول تو نہیں دیے جا سکتے نا۔ جس طرح کا زہریلا دھواں چھوڑا جا رہا تھا، تو اس کے نتیجے کے اندر تو پبلک کے اندر اشتعال پیدا ہوتا ہے۔ آپ پہلے لوگوں کو مشتعل کر دیں، آپ ان پر لاٹھی چارج کریں، آپ ان کو گرفتاریاں کریں، تو کیا کریں؟ لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں گے؟ تو یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ ایک جانب تو آپ کچے کے ڈاکوؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، دوسری جانب جو لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جو یہ بات کرتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد ڈیولوشن آف پاور ہونا چاہیے، جو آپ پچھلے 17-18 سال سے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ ان پر اگر لاٹھی چارج کریں گے، آپ آنسو گیس کی شیلنگ کریں گے، تو ظاہری بات ہے اس کا ریئیکشن تو پبلک کی جانب سے ہونا ہے۔ اور پھر آپ نے لائٹ بند کر دی، خوف و ہراس پیدا کیا، پبلک کی جانب سے ریاکشن آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ پولیس والوں پر بھی پتھر برسائے گئے ہیں جو بیچارے اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے۔ دیکھیں دفعہ 144 کا نفاذ ہے وہ کہتے ہیں، اور یہ بات آپ لوگ سب جانتے ہیں، اور آپ لوگوں کو روکا گیا، لیکن انہوں نے آپ پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ آپ نے سندھ اسمبلی کی بلڈنگ میں گھسنے کی کوشش کی۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ سندھ اسمبلی کی بلڈنگ، کیا یہ یہاں شہنشاہ معظم بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر سندھ اسمبلی کی بلڈنگ کے باہر پروٹیسٹ ریکارڈ کرانے جماعت اسلامی جا رہی ہے، تو کیا شہنشاہ معظم بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگوں پہ لاٹھی چارج کریں گے، لوگوں کو جیلوں کے اندر بند کریں گے، اور اسی طرح جو ایک بلیک آؤٹ کر کے لوگوں کو جو ہے وہ گھیر کر تشدد کا نشانہ بنائیں گے؟ تو بھائی یہ تو کسی طور قابل قبول نہیں ہے۔ آپ جس دفعہ 144 کی بات کر رہی ہے پیپلز پارٹی، وہ ذرا بتائے کہ جمہوریت پسند پرامن آئین کی پاسداری کرنے والے لوگوں پر انسداد دہشت گردی کی آپ نے ایکٹ قائم کیا ہے؟ یہ آپ کو زیب دیتا ہے؟ یہ ہے پیپلز پارٹی جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی A+ ٹیم بنی ہوئی ہے، جو اس وقت اس کی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف کچے کے ڈاکوؤں کی سرپرستی کرتی ہے، دوسری جانب یہ پکے کے جو ڈاکو ہیں ان کی سرپرستی بھی کرتی ہے، کچے کے ڈاکوؤں کی سرپرستی بھی کر رہی ہے، اور جمہوریت ڈیموکریسی اس کو پامال کرتی ہے۔ اچھا، اب جو کارکنان آپ لوگوں کے گرفتار ہوئے ہیں، اس حوالے سے کیا آپ کی IG پولیس سے کوئی بات ہوئی ہے، یا حکومت سے کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کا یا آپ کی اعلیٰ قیادت کا؟ دیکھیں جی، پولیس رابطے میں ہیں، ہمارے لوگوں کو آج عدالت کے اندر پیش کیا گیا تھا، انسدادی دہشت گردی کی دفعات ان پر قائم کی گئی ہیں، اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ فاشزم ہے کہ آپ جمہوریت پسند لوگوں پر انسداد دہشت گردی کی دفعات لگائیں۔ آپ نے یہ شوق بھی پورا کر لیا۔ آپ اگر ہمارے دھرنے اس وقت شہر کے اندر آج 10 مقامات پر دھرنے ہوئے ہیں، آپ وہاں بھی شوق پورا کر لیجئے۔ 10 مقامات پہ دھرنے جاری ہیں، اس وقت بھی جاری ہیں، آپ شوق پورا کر لیجئے گرفتار کرنے کا،
لیکن ہم کراچی کے شہریوں کے حق سے کسی طور دستبردار نہیں ہوں گے. آپ کو کراچی کے شہریوں کو جینے کا حق دینا پڑے گا. آپ کو شہر کراچی کے لوگوں کو وہ منصوبہ جو K4 منصوبہ ہے جو 21 سال سے پینڈنگ میں ہیں, شہر کے لوگوں کو پانی نہیں مل رہا, آپ کو وہ دینا پڑے گا, آپ کو بجلی دینا پڑے گی, آپ کو انفراسٹرکچر دینا پڑے گا. منم ظفر صاحب دیکھیں جو مسائل نہیں رہے گا. اچھا, جن مسائل کا آپ نے ذکر کیا, بالکل کراچی شہر میں یہ مسائل ضرور ہیں, لیکن کیا صرف احتجاج ہی ایک واحد طریقہ ہے آپ سمجھتے ہیں؟ سٹی کاؤنسل میں بھی آپ کی ریپریزنٹیشن ہے جماعت اسلامی کی, وہاں پہ بات کیوں نہیں ہو جاتی میئر سے, یا پھر آپ لوگ مل کر کے پاکستان پیپلز پارٹی سے کیوں نہیں بات کرتے اس حوالے سے؟ ادھر MQM بھی یہی کہتی ہے کہ ڈیولوشن آف پاور نہیں ہوا, آپ بھی کہتے ہیں کہ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ ہونا چاہیے, تو کیا یہ بات بیٹھ کر کے کچھ اس کا مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا؟ دیکھیے 18 سال سے جو لوگ برسر اقتدار ہیں, سوال تو ہمارا یہ بنتا ہے نا کہ 18 سال میں جنہوں نے شہر کراچی کے ساتھ دشمنی کی ہے, شہر کراچی کو کچھ نہیں دیا, وہ آئندہ بھی کیا دیں گے؟ اس لیے تو ہم احتجاج کا راستہ بھی اختیار کرتے ہیں, ہم آئینی راستہ, ہم عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے ہیں, ہم سٹی کونسل کے اندر بھی آواز بلند کرتے ہیں. ہمارے اس وقت واحد MP ہیں سینٹ اسمبلی کے اندر, الحمدللہ وہ شہر کراچی کی ایک توانا آواز ہیں, وہ پورا مقدمہ شہر کراچی کا لڑتے ہیں. اور جس طرح جو آپ بات کر رہی ہیں, MQM اور پیپلز پارٹی, انہی لوگوں نے تو شہر کراچی کو تباہ کیا ہے. یہ 26ویں ترمیم کرتے ہیں, 27ویں ترمیم کرتے ہیں, با اختیار میگا سٹی گورنمنٹ کی ترمیم کیوں نہیں لاتے؟ کیوں 28ویں ترمیم نہیں لائے؟ کیوں 27ویں ترمیم میں میگا سٹی گورنمنٹ کا نہیں تھا کہ آئین کی دفعہ 140A کے تحت با اختیار سٹی گورنمنٹس ہوں, تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ بھی موجود ہو, اور ان کو نہ صرف فائنینشیل اسی طرح پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو اختیارات حاصل ہوں جو کسی بھی بڑے شہر کی ضرورت ہے, جو 3.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے. تو عملاً تو ان پارٹیوں نے کچھ بھی نہیں کیا, یہ فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہیں, اور آج بھی وفاق میں یہ ساری پارٹیاں PDM کا حصہ ہیں, لیکن اگر نہیں دے رہی تو کراچی کے لوگوں کو جینے کا حق نہیں دے رہی, نہیں دے رہی تو کراچی کے لوگوں کا حق نہیں دے رہی. اس کا راستہ یہ ہے, راستہ ایک ہی ہے, پرامن مزاحمت, جمہوری طریقے سے آگے بڑھنا, اور اسی طرح اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا. یہی ایک راستہ ہے جس راستے کو ہم نے اختیار کیا ہے, اور اس راستے پر آگے بڑھنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اوکے, منم ظفر صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا. جماعت اسلامی نہ صرف لوکل امپاورمنٹ کے اوپر احتجاج کر رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو امیر جماعت اسلامی ہیں, وہ جب کراچی کے امیر تھے تو انہوں نے بھی حق دو کراچی تحریک کا آغاز کیا تھا, اور یہ پہلی بار نہیں ہے. کراچی کے ایشوز کے حوالے سے, بجلی ہو, گیس ہو, انفراسٹرکچر کے مسائل ہوں, اس میں جماعت اسلامی احتجاج کرتی آئی ہے. بٹ کیا احتجاج ہی واحد طریقہ رہ گیا ہے شہر کے مسائل حل کرنے کا؟ یہ ایک سب سے بڑا سوال رہے گا. کیا احتجاج وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس دے پائے گا؟ یہ بھی ایک بڑا سوال رہے گا. Well, that's all for today. اجازت دیجیے اگلے ہفتے تک کے لیے. اللہ حافظ.